सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जो सबब बने वो सैयदना हज़रत उस्मान के अपने ही गवर्नर बने जो करप्शन करते थे। अब उनकी मैं डिटेल बयान कर रहा हूँ आगे कि सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो गवर्नर लगाए हुए थे अपने दौरे हुकूमत में, वो सारे इनके रिश्तेदार थे, सौतेले भाई थे, चचाजाद थे, बेटे थे, यानी कि मरवान वगैरह, उसके बाद अब्दुल्ला बिन वलीद बिन उकबा था, अब्दुल्ला बिन अबी सिरा था। तो ये सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सौतेले भाई भी थे, ठीक है, और रिश्तेदार भी थे। तो इनको गवर्नर लगाया सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नेक नीति के साथ। हालांकि ये इस गवर्नर के जो ओहदे के ये काबिल नहीं थे, ये उसके हकदार नहीं थे, लेकिन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नेक नीति के साथ इनको लगाया कि हो सकता है कि ये लोगों के साथ सही काम करें, अच्छा बर्ताव करें और लोग इनसे मोहब्बत करें। क्योंकि ये जो बनु हाशिम थे ना, नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, और ये बनु उमैया सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का ये जो खानदान था, इनकी बैत से नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले की लड़ाइयाँ चलती आ रही थी। इनकी आपस में बड़ी टसल थी लड़ाई झगड़े की। तो बनु हाशिम जो थे वो वैसे ही बनु उमैया के जो लोग थे बीच में बद किरदार थे, लड़ाई झगड़े वाले थे, उनको यानी कि वो नापसंद करते थे पहले ही। तो बनु हाशिम जो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, ये एक मासूम और सच्चे सीधे साधे लोग थे, ठीक है। तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम था कि ये जो बनु उमैया के हमारे लोग हैं ना, अब देखें हम जब भी बनु उमैया बात कर रहे होते हैं ना, तो इसमें से सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इन जैसे जितने भी लोग हैं, नेक लोग हैं, उनको निकाल कर ही बात कर रहे होते हैं। तो बनु उमैया के जो लोग थे, सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि असहाब जो हैं, बनु हाशिम असहाब इन लोगों को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं इनकी गलत कार्यों की वजह से, ऐसे नहीं। तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ये सोचा कि अगर मैं इनको गवर्नरी के ओहदे पर फायद करता हूँ तो ये लोगों की खिदमत करेंगे, और इस तरीके से लोगों के दिलों में असहाब और बैतुल इनके अहले बैत के दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा होगी, और ये एक मामला जुड़ जाएगा उम्मत में। तो बहरहाल ने सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो नेक नीति के साथ इनको गवर्नर लगाया, और गवर्नर लगने के बाद इन्होंने जो फिर इस उम्मत का हाल किया और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो धज्जियां बिखेरी, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर यही गवर्नर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का भी सबब बने। अब इसमें पॉइंट नंबर 3 है, ये सही मुस्लिम में 4457, इसका नंबर है 4457, कि वलीद बिन उकबा जो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सौतेला भाई था, इसको सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सौतेला भाई होने की वजह से, हालांकि ये हकदार नहीं था गवर्नरी का, बदकिरदार था, फजूल शख्स था, ठीक है, लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सौतेला भाई होने की वजह से, अपना रिश्तेदार होने की वजह से इसको लगा दिया कूफे का गवर्नर। जब इसको कूफे का गवर्नर लगाया तो लोग वैसे ही से तंग थे, क्योंकि ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, इसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। तो इसने एक रोज़ क्या किया कि शराब पीकर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा दी, शराब पीकर कूफे की मस्जिद में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा दी। जब नमाज़ पढ़ाई तो 2 रकतें पढ़ाई और गिर गया, वो कहता कि मैं और पढ़ा दूँ। जब साहब लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि इसको क्या हो गया, आगे तो ये यानी कि ऐसा नहीं करता था, अब 2 रकतें फजर की होती 2 हैं, पढ़ा कर कहता मैं और पढ़ा दूँ, और ये है भी थोड़ा सा डामाडोल है अब आज के दिन। तो साहब ने जब आगे होकर देखा ना, उनमें से एक हमरान शख्स था, एक और था, तो उन्होंने जब इसकी स्मेल देखी, इसके मुंह से बदबू आ रही थी, उन्होंने कहा इसने तो शराब पी है। जब ये मामला हुआ तो वो तो साहब थे, वो तो आग बगोला हो गए कि वो पहले ही यानी कि इनको नापसंद करते थे, सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर ये थे, इनको नापसंद करते थे इनकी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से, और ऊपर से इसने शराब पी के मस्जिद में नमाज पढ़ा दी। जब ये बात हुई तो लोग तो मेरे भाइयों एक आग बगोला गर्म हो गए, समझ लो कि सैयदना उस्मान के खिलाफ भड़क उठे कि आप सैयदना उस्मान ने हमारे ऊपर ये गवर्नर लगाया है, तो ये क्या हरकतें कर रहे हैं। जब ये बात हुई तो लोगों ने बहरहाल ना उसको कूफे से निकाल दिया कि भाग जा, अब तू चाहे सैयदना उस्मान का गवर्नर है, उसका भाई है, लेकिन भाग जा, हमने तुझे इधर नहीं रखना। तो जब ये आया वापस मदीना आया तो मदीने में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि देखे ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सौतेला भाई है, इसने शराब पीकर मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाई है। तो आप देखें पता नहीं क्या बनता है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सौतेले भाई को सजा देते हैं या नहीं। हो सकता है अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर इसको छोड़ दें कि चलें ठीक है मेरा भाई है, इसको रहने दें। जब ये बातें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान तक पहुंची ना, तो आपको तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आप तो एक ईमानदार शफ़क़त फरमाने वाले शख्सियत थे, वो उन्होंने तो नहीं छोड़ना था चाहे उनका भाई था। तो सैयदना उस्मान ने कहा कि देखो मैं ये बातें सुन रहा हूँ लोगों की
کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولید بن عقبہ جو ہے نا یہ میرا ستیلا بھائی ہے، یہ گورنر ہے، اس نے شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھائی، تو لہذا اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان اپنے بھائی کو بھی سزا دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ قانون صرف اور لوگوں کے لیے ہیں۔ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ دیکھو اگرچہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے شریعت کو توڑا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اٹھایا ہے، شراب پی ہے، تو میں اس کو معافی نہیں دوں گا، اس کو میں کوڑے لگواؤں گا، سزا ضرور دوں گا اگرچہ یہ میرا ستولہ بھائی ہے۔ تو سیدنا عثمان کے دور حکومت میں کیونکہ چیف جسٹس جو تھے نا وہ تھے حضرت علی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھائی تھا اس کا ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اس کو سیدنا حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو سزا دو شراب کی۔ تو شراب کی جو حد بندی ہے نا وہ شریعت میں ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی شراب پیتا 40 کوڑے لگاتے، اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر بھی اگر کوئی شراب پیتا 40 کوڑے لگواتے، پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زیادہ شراب پینی شروع کر دی، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا ڈبل کر دی کہ 40 کوڑے کے بجائے 80 لگائے جائیں تاکہ لوگ شراب کم پئیں۔ تو بہرحال سیدنا حضرت علی کے پاس جب اس کو لایا گیا شراب کی سزا کے لیے، تو سیدنا حضرت نے کہا کہ دیکھو کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 کوڑے لگاتے تھے، اور یہ کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ شراب زیادہ پینے کے بعد سے 80 کوڑے لگاتے تھے، تو لہذا مجھے اللہ کے نبی کی ہی سنت پسند ہے، ابو بکر کا طریقہ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند ہے، میں اس کو 40 کوڑے ہی لگاؤں گا۔ دیکھیں کہ حضرت علی ایمانداری، شجاعت، بہادری اور ایمانداری ان میں کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون کر بری تھی کہ اگرچہ ان کا مخالف تھا حضرت علی بھی، یعنی کہ یہ بنو ہاشم سے تھے، یہ بنو امیہ میں سے تھا، اور ان کو ناپسند بھی کرتے تھے، ایک بار تھے کہ یہ اس عہدے کے ان کے حقدار نہیں ہیں گورنری کے عہدے کے، ان کی بدکرداریوں وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا تھا نا کہ حضرت علی کے دین میں آ جاتا کہ ٹھیک ہے اب تو میرے یہ حد چڑھا ہے نا، تو یہ ہے بھی سزا دار، غلط ہے، تو اس کو میں 80 کوڑے لگاتا ہوں، دلیل بناتا ہوں کہ سیدنا حضرت عمر نے کیونکہ 80 لگائے تھے تو میں بھی اس کو 80 لگاؤں گا، لیکن حضرت علی نے نہیں کیا، آپ نے کہا کہ مجھے تو اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے، میں اس کو 40 لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو میدان میں لایا گیا کوڑے لگانے کے لیے، تو سیدنا امام حسن علیہ السلام جو سیدنا حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے ان کو بولا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، تو آگے سے امام حسن نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب، اگر یعنی کہ جس بندے نے یعنی کہ سیدنا عثمان نے اس کا مزہ لیا ہے نا وہی اس کی تلخی برداشت کرے۔ دیکھیں کہ امام حسن بھی سیدنا عثمان سے بھی ناراض تھے، کس وجہ سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے بھائی ولید بن عقبہ کو گورنر لگایا، حالانکہ وہ گورنر کا حقدار نہیں تھا، اگر حقدار ہوتا پھر سیدنا امام حسن کو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی، کوئی ایشو نہیں ہونا تھا، لیکن امام حسن کو پتا تھا کہ یہ بدکردار لوگ ہیں، یہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کو گورنر لگایا جائے، یہ شرابیں پیتے ہیں، یہ اتنا کا تماشا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شراب پی کر نماز پڑھا دی، تو امام حسن کو غصہ آ گیا کہ دیکھے کہ میرے والد میرے نانے کا یہ دین ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے نانے کے نواسے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہمارے نانے کے دین کی دجیاں بکھیر رہے ہیں اس طرح۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کا مزہ لیا نا اس کو گورنر بنا کر، وہ اس کی تلخی برداشت کرے، لیکن انہوں نے کیا کہا، اشارتاً کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھائی یعنی کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے سے اس کو گورنر لگایا ہے، اب وہی اس کو سزا دے، وہی اس کے یعنی کہ معاملات کو وہی اس کو سزا دے، میں نے نہیں اس کو دینی ہے باجان۔ تو وہ پھر یعنی کہ بنو ہاشم بنو امیہ کا جو آپس میں ٹسل تھی پرانی چلتی آ رہی تھی اس سے ہی بچنا چاہتے تھے کہ کہیں ہم اس کو سزا دیں اور یہ پھر ہمارے یعنی کہ مخالفت پہ نہ اتر آئیں، تو اس وجہ سے وہ اجتناب کر رہے تھے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ سیدنا عثمان سے بھی اس وجہ سے ناراض تھے، اصحاب باقی بھی ناراض تھے سیدنا عثمان سے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنے گورنروں کو عہدوں پر لگایا اور پھر انہوں نے جو عہدوں کے اوپر ہونے کے باوجود جو دین کی دجیاں بکھیری، اس کے حوالے سے سیدنا عثمان سے ناراض تھے صحاب بھی۔ دیکھیں امام حسن نے بھی تو ناراض کا اظہار کیا نا کہ وہی شخص اس کا مزہ لے جس نے اس کا مزہ لیا ہے وہی اس کی تلخی برداشت کرے، یعنی کہ سیدنا عثمان نے اس کو اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے گورنری کے عہدے پر فائز کیا، حالانکہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا گورنری کا، اب سیدنا عثمان نے اس کو سزا دے، تو یہ بات کہہ کر امام حسن ادھر سے چلے گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ امام حسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جین سے خون تھا آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بنو امیہ کے ان گورنروں سے نفرت کرتے تھے ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، تو بہرحال وہ تو چلے گئے امام حسن، اور اپنے باپ کی بھی بات نہیں ماننی حضرت علی کی، تو چلے گئے، اتنی یعنی کہ ان کے دل میں ان کے سیدنا عثمان کے گورنروں کی نفرت تھی۔ تو باقی لوگوں کے دلوں میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہوگا پھر جب ایک جو ہے پرافٹ کے خون میں ان گورنروں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اتنی یعنی کہ نفرت تھی، تو باقی لوگوں کے دلوں میں کیسی ہوگی، باقی صاحب کے دلوں میں بھی ہوگی، وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی۔
تو پھر حضرت علی نے عبداللہ بن ابن جعفر کو کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، بہرحال اس کو سزا دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ اصل میں اسی قسم کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر جو تھے نا وہ سبب بنے امام یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی، کہ آسا آسا ان گورنروں نے یہ حرکتیں چھوڑی نہیں، یہ غلط کاریاں کرتے گئے، اور لوگوں کے دلوں میں، اصحاب کے دلوں میں اور دیگر لوگوں کے دلوں میں سیدنا عثمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ سیدنا عثمان نے ان کو گورنر لگایا ہے اور اب یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان نے ان کو گورنر کیوں لگایا؟ اس وجہ سے کہ لگایا ان کو گورنر سیدنا عثمان نے ہے، تو یہ غلط حرکتیں کرتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ہوتی تھی، ساتھ میں حضرت عثمان کے دل کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہے تو یہ گورنر سیدنا عثمان کے ہے نا، انہوں نے اپنے رشتہ داری کے بنیاد پر ان کو گورنر لگایا ہے. تو اس طرح یعنی کہ پھر شہادت عثمان کے اسباب پیدا ہوتے گئے. بعض لوگ جو نا وہ عبداللہ ابن سبا جو ملعون ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اصحاب اور سیدنا عثمان کا کوئی آپس میں یعنی کہ مخالفت نہیں تھی، یہ تو ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ سارا ڈونگر چایا اور امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. میرے بھائیو یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں کہ کس طریقے سے یعنی کہ امام حسن کہا کہ وہی بندہ یعنی کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو سزا دے جنہوں نے اس کو گورنر لگایا تھا، حالانکہ یہ گورنر کے حقدار نہیں تھے، اور باقی صحابہ کے دلوں میں بھی ایسے ہی نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی ہوگی. تو برصغیر پاک و ہند کے جو محدث ہیں دور حاضر کے، ابھی حال ہی فوت ہوئے ہیں، 10-12 سال ہوئے ہیں، شیخ زبیر رضی، انہوں نے عبداللہ بن ابن سبا کے بارے میں جب معلومات اکٹھے کی نا، تو فتاوی علمیہ جلد 1 صفحہ 153 تا 159 میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں سنی اور شیعہ دونوں میں یہ جو عبداللہ ابن سبا پرسنالٹی ہے نا، یہ اتفاق ہے، یہ ایک منافق پرسنالٹی تھی، اور یہ حضرت علی کے دور میں نمودار ہوا واضح طور پر. اور یہ حضرت علی کے بارے میں اولیت کا عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ خدا ہیں، یا کوئی خدا کی صفت حضرت علی میں پائی جاتی ہے، تو حضرت علی نے اپنے ہی دور میں اس کو قتل کروا دیا، پھر آگ میں جلوا دیا. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ شہادت میں اس کا کوئی مین کا رول نہیں ہے، ادھر سارے اصحاب تھے، سیدنا عثمان کے دور میں نا سارے اصحاب تھے، حضرت علی چیف جسٹس تھے، تو کیا سارے اصحاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سے یہ اکیلا شخص بھاری ہو گیا کہ اس اکیلے نے سارے اصحاب کو کوئی ایسا یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا شربت پلا دیا کہ سارے اصحاب جو نا وہ سوئے رہے اور اس نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا چال چال کے؟ ایسی بات نہیں تھی. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی غلط کاری کو ویسے ہی اصحاب اور دیگر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی گئی، اور جو نا وہ بالآخر وہ شہادت عثمان تک پہنچ گئی. اب سب سے بڑھ کر اسی یہ لگا لیں ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے مسجد میں نماز پڑھا دی، کتنا بڑا یہ ریونج تھا. اور یہ ولید بن عقبہ جو تھا نا، اس کا جو والد تھا نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تنگ کیا کرتا تھا. یہ جو صحیح بخاری میں ہے 240 نمبر 240، عقبہ بن ابی محیط اس کے والد کا نام تھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز ادا کر رہے تھے اور ساتھ میں ابو جہل اور اس طرح کفار کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا جو مین سردار تھے ان کے، تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے میں نا ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو کوئی بندہ جائے اس کی اوجری اٹھائے اونٹ کی اور گندی اوجری لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ولید بن عقبہ کا جو باپ تھا عقبہ بن ابی محیط، یہ گیا اوجری اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں رکھ دی، اور پھر جو نا آ کر لوگوں نے اتاری. تو یعنی کہ اس کا بیٹے نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دجیاں بکھیری، فجر کی نماز شراب پی کر پڑھا دی، یہ دین کو خراب کرتا گیا اس کا بیٹا. اور باپ نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری مبارک رکھی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور حضرت عثمان کا یہ ستیلا بھائی تھا، تو سیدنا حضرت عثمان نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو گورنر لگا دیا کوفے کا. تو لوگ اس وجہ سے ہی سیدنا عثمان سے بھی نفرت کرنا لگ گئے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ باپ بیٹا جو ہے نا، یہ تو ہے ہی ان کے دین مصطفیٰ کے گردار تھے، انہوں نے تو نعوذ باللہ اس کے باپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھی، اور اس کے بیٹے نے آگے سے شراب پی کر نماز پڑھائی، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو گورنر کا عہدہ دے دیا. یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑھتی گئیں اور شہادت عثمان کا سبب بنی. اور جب اس نے پھر کوفے میں شراب پی کر نماز پڑھائی نا، تو کوفیوں نے اس کو پھر اسے نکال دیا اور اپنی مرضی سے ہی ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا لیا. اب ایک بہت بڑا یہ فیصلہ تھا کہ حاکم وقت موجود ہیں، خلیفہ وقت موجود ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا.
ٹھیک ہے، خلیفہ وقت کوئی مشورہ نہیں کیا اور اس کو بگا دیا، اپنی مرضی تھی ابو موسیٰ اشعری کو خلیفہ بنا لیا. اور یہ پہلا اور سب سے بڑا ریونج اسباب بنا شہادت عثمان کا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ہی خلیفہ بنا لیا، اس کو کوفے سے بگا دیا اور سیدنا عثمان کی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، آپ ہیں حکمران، لیکن ہم نے آپ کی بات کوئی نہیں ماننی، ہم اپنی مرضی سے اب کوفہ کا گورنر لگائیں گے. ابو موسیٰ اشعری کو لگا لیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے گورنر لگایا تھا اس نے تو یہ گل کھلا دیا ہے، اب اس کو سنبھالو، اپنے پاس رکھو، ہم اپنی مرضی سے اب حکومت کا معاملات کو لے کر چلیں گے. تو ادھر پھر حکومت میں جو ہے کمزوریاں آنی شروع ہوئی اور معاملات آہستہ آہستہ بگڑنے شروع ہوئے.